बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अज़ीज़ तलबा दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरस निज़ामी ऑनलाइन की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम तरीक़े जदीदा का पहला हिस्सा और इसका पहला सबक पढ़ेंगे। उम्मीद है कि अरबी बोल चाल में और लिखने में इंशाअल्लाह ताला हम ये जो क्लासेस लेंगे, रोज़ाना एक क्लास लेंगे, इन तमाम क्लासेस से हमें फ़ायदा होगा और हम अल्लाह की रज़ा के लिए ये इल्म सीख कर दीन की खिदमत करेंगे, इस रोशनी को आगे पहुँचाएँगे। आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अद-दर्सुल अव्वल, ये पहला सबक है और इस सबक में आज हम 8 चीज़ों का तारुफ सीखेंगे। और मज़े की बात यह है कि 8 में से तकरीबन 5 चीज़ें ऐसी हैं जो उर्दू में भी वही इस्तेमाल होती हैं और वही उन्हीं मानों में अरबी में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमने थोड़ी सी मेहनत करनी है। इंशाअल्लाह ताला ये 8 चीज़ें, इंशाअल्लाह ताला ये 8 चीज़ें हमें ज़ुबानी याद हो जाएंगी। सबसे पहले तारुफ करा रहे हैं आज की किताब में। जनाब, किताब को अरबी में क्या कहते हैं? तो हैरत की परेशानी की कोई बात नहीं, तो अरबी में किताब को किताब ही कहते हैं। अरबी में किताब को किताब ही कहते हैं, उर्दू में भी किताब को किताब कहते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। कलम, उर्दू में भी कलम को कलम कहते हैं, अरबी में भी कलम को कलम ही कहते हैं। ठीक है जी। और तीसरे नंबर पर है वरक। आप जानते हैं जनाब, उर्दू और अरबी का एक ही लफ्ज़ है वरक। अरबी आसान है, अरबी मुश्किल नहीं है, आप परेशान मत हो। ठीक है जी। इसी तरह कुर्सी को उर्दू में भी कुर्सी, अरबी में भी कुर्सी कहते हैं जी। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद जो लफ्ज़ आ रहा है वो है मकतबुन। मकतब कहते हैं, जैसे आप स्कूलों में जो लोग पढ़ते हैं 9th 10th में ख़ासकर, और आजकल तो हमारे दौर में जब मैं पढ़ता था तो हम टाटों पर बैठते थे, दरियों पर बैठते थे, नीचे बैठते थे। आप लोग तो शुरू से ना कुर्सी और डेस्क पर बैठते हैं। वो जो स्कूल में कुर्सी के सामने किताब रखने के लिए जो टेबल होता है, टेबल होती है, उस टेबल को अरबी में मकतब कहते हैं। तो मुश्किल तो नहीं है, इसे आप याद कर लें, मकतब। ठीक है जी, मकतब। और उसके बाद दोस्तों गैर मुतारफ़ लफ्ज़ है उर्दू का, यानी उर्दू में बेंच इस्तेमाल होता है और अरबी में मक़अद, जिसके ऊपर बैठते हैं। ठीक है जी, जिसके ऊपर बैठते हैं उसे मीम क़ाफ 2 नुक्तों वाला मक़अद। मकतब और मक़अद, मक़अद कायद से है, कायद बैठने वाला, मक़अद जिस पर बैठा जाता है। जैसे आप नहीं कहते नमाज में कादा, कादा यानी कि बैठना, नमाज में बैठना। कादा ऊला यानी पहला नमाज के अंदर बैठने वाला फेल, कादा सानी यानी नमाज के अंदर दूसरा बैठने वाला फेल। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों है जिदार। जिदार कहते हैं दीवार को, जिदार। ठीक है जी, जीम दाल अलिफ रे, जिदार। ये कितने हो गए जनाब? किताब 1, कलम 2, वरक 3, कुर्सी 4, ये 4। ठीक है जी, तो हो गए जो कि उर्दू और अरबी में एक ही नाम से जाने पहचाने जाते मुतारफ़ हैं। लेकिन ये है मकतब 1, मक़अद 2 और जिदार 3। ये 3 ऐसे हैं कि ये कम मुतारफ़ हैं, इन्हें हमने याद करना है। अब याद करें जनाब, मकतबुन मेज़, मकतबुन मेज़, मकतबुन मेज़, मकतबुन मेज़, मकतबुन मेज़, मकतब मेज़। मक़अदुन बेंच, मक़अदुन बेंच, मक़अदुन बेंच, याद करें आप। जिदारुन दीवार, जिदारुन दीवार, जिदारुन दीवार, याद करें। आखिरी ये है जनाब बाब।
یہ ہے باب. باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ. باب العلم کون ہے؟ باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ٹھیک ہے جی. باب الاسلام کس کو کہتے ہیں جی؟ یعنی اسلام کا دروازہ وہ جناب سندھ کو کہتے ہیں باب الاسلام. باب دروازے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اردو میں متعارف ہے, اچھی اردو میں متعارف ہے. باب جیسے ڈور, انگلش میں ڈور کہتے ہیں. تو باب جو دروازہ ہے اس سے اردو میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن کم استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کو بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. باب, باب دروازہ, باب بے الف بے, باب دروازہ, باب دروازہ, باب دروازہ. آئیے یہ 8 کلمات آپ نے یاد کر لینے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں. پھر آپ نے اپنے بہن کو سنا دیں, امی جی کو سنا دیں, والد صاحب کو سنا دیں, ٹیچر کو سنا دیں. اگر آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں, جس طرح میں آپ کو آن لائن پڑھاتا ہوں, تو جب میں سنوں گا تو مجھے سنا دیں. ٹھیک ہے جی. تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. دس واز دا فرسٹ پورشن آف آور لیسن. یہ ہمارے سبق کا آج کا پہلا پورشن تھا, پہلا حصہ تھا. آئیے اب دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. نمبر 1, اس میں ہم اس میں اشارہ استعمال کریں. ہاذا, یہ اس میں اشارہ قریب ہے برائے واحد مذکر. اس میں اشارہ ہاذا کا مطلب یہ, جیسے کہتے ہیں دس, یہ. ٹھیک ہے جی. ہاذا آگے خالی نشان ہے جی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 8 جگہ پہ ہاذا لکھنا ہے. میں 2-3 دفعہ لکھ دیتا ہوں. ہاذا, آگے خالی جگہ چھوڑنی ہے. 8 دفعہ آپ نے ہاذا لکھ کے آگے جگہ خالی چھوڑنی ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے کتاب کی طرف نہیں دیکھنا, کاپی کی طرف نہیں دیکھنا. پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہاذا کے بعد آپ نے ان میں سے کوئی لگانا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سارے مذکر ہیں, ہاذا بھی مذکر ہے. ہاذا کتابن, آپ ترجمہ کریں, کر سکتے ہیں آپ. ماشاءاللہ کچھ نے کر لیا ہے, کچھ کو میں بتا دیتا ہوں. ہاذا کتابن, یہ کتاب ہے. ہاذا کتابن, یہ کتاب ہے. ہاذا لگاتے جائیں. عربی اتنی مشکل نہیں ہے بھائی, کوئی مشکل نہیں ہے. ہاذا کتابن, یہ کتاب ہے. ہاذا قلمن, یہ قلم ہے. ہاذا ورقن, یہ ورق ہے. ہاذا کرسیٌ, یہ کرسی ہے. ہاذا مکتبن, یہ جناب ڈیسک ہے. ہاذا مقعدن, یہ بینچ ہے. ہاذا جدارن, یہ دیوار ہے. ہاذا بابن, یہ دروازہ ہے. کوئی مشکل ہے؟ نو پرابلم, نو ڈیفیکلٹی ہیئر. کوئی مشکل نہیں ہے. عربی زبان سونے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے, پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے, جنت کی زبان ہے, عرب شریف کی زبان ہے, قرآن کی زبان ہے, حدیث کی زبان ہے. مشکل نہیں ہے. جب آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں دوستو تو اللہ آپ کے ساتھ مدد کرتا ہے. ہاں, برکت ہوتی ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں. دوسرا پورشن تھا ہمارا اس سبق کا پیارے دوستو کہ ہم نے ہاذا کے ساتھ جملہ بنانا بھی سیکھ لیا کہ یہ دروازہ ہے, یہ بینچ ہے, یہ بینچ ہے, یہ کرسی ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے پورشن کی طرف سمجھنے کے لیے کہ جب سوال کریں یہ کیا ہے تو ہاذا کے شروع میں ما لگا دیں گے. کیا لگائیں گے؟ ہاذا کے شروع میں ما لگائیں گے. ما ہاذا. اور یاد رکھیں من نہیں لگانا. من کا مطلب کیا؟ من ہاذا. من ہاذا یہ کون ہے؟ من استعمال ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے, یعنی جن کی عقل ہو, جن کے اندر روح ہو. غیر ذوی العقول یعنی جن کے اندر روح نہ ہو ان کے لیے ما استعمال ہوتا ہے. ما بعض اوقات عموم کا فائدہ بھی دیتا ہے, بعض اوقات ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے, لیکن وہ جب آپ بڑے ہوں گے, جب آپ زیادہ سیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. ویسے فی الحال یہاں پہ ما کا مطلب ہوتا ہے کیا. ما ہاذا, جب آپ کہتے ہیں نا واٹ از دس, یہ کیا ہے, تو اسے عربی میں کہتے ہیں ما ہاذا, یہ کیا ہے. ما ہاذا, یہ کیا ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہاذا. دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں نا کرسی رکھی ہوئی ہے, آپ سے کوئی پوچھے ما ہاذا, یہ کیا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ ہاذا کرسی. آپ کے سامنے بینچ رکھا ہو اور کوئی آپ سے پوچھے ما ہاذا, یہ کیا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ ہاذا مقعدن. قلم ہو جی, قلم, یہ قلم. کوئی پوچھے آپ سے ما ہاذا, آپ کیا کہیں گے؟ ہاذا قلمن. کوئی پوچھے جی ما ہاذا, یہ کیا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ ہاذا کتابن. ٹھیک ہے جی. اب اس کا ایک ورق نکالتے ہیں جی. کوئی پوچھے ما ہاذا, آپ کیا کہیں گے؟ ہاذا ورقن. کوئی مشکل نہیں ہے. یہ تھرڈ پورشن تھا سوال کے ساتھ. کس کے ساتھ جی؟ یعنی کہ ہاذا کے شروع میں ما لگا دیں گے, سوال پیدا ہو جائے گا. ہاذا کے شروع میں کیا لگائیں گے؟ صرف ما لگانا ہے.
تو جب آپ ماں لگائیں گے تو آپ کیا ہوگا، سوال پیدا ہو جائے گا ما ہاذا، ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ آج ہم آخری اور چوتھا پورشن پڑھ رہے ہیں آج کے سبق کا، اور یوں ہمارا پہلا سبق ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی سی محنت کرنی ہے آپ نے، کرونا کے دن ہے، لاک ڈاؤن میں گھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا آپ محنت کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت رنگ لائے گی اور آپ ایک بڑے عالم دین بنیں گے، آپ اچھی عربی بولیں گے، معاشرے کے لیے روشنی بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ یہ ہے کہ 1 سے لے کے 10 تک ہم نے گنتی یاد کرنی ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان، ٹھیک ہے جی۔ وہ دوستو یہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں ہم پورشن ایک بنا لیتے ہیں جی، آسان ہے، بالکل آسان، آپ میرے ساتھ پڑھیں جی۔ 1 کو کہتے ہیں جی واحد، 2 کو کہتے ہیں اسنان، ٹھیک ہے جی، 2 کو کیا کہتے ہیں، اسنان، 3 کو کہتے ہیں ثلاثہ، کیا کہتے ہیں 3 کو، ثلاثہ کہتے ہیں، مشکل نہیں ہے بھائی، مشکل نہیں ہے۔ 4 کو کہتے ہیں اربع، اربعۃن، 5 کو کہتے ہیں خمسۃن، ٹھیک ہے جی، 6 کو کہتے ہیں ستۃن، 7 کو کہتے ہیں سبعۃن، 8 کو کہتے ہیں ثمانیۃن، اور 9 کو کیا کہتے ہیں تسعۃن، اور 10 کو عشرۃن۔ بہت مشکل نہیں ہے، اور جو میرے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جو میرے اپنے مرکزی دارالعلوم اسلام آباد کے طالب علم ہیں، ان سے میں سبق سنوں گا بیٹا، آن لائن جب آپ میرے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو میں روزانہ یہ آپ کو سبق آج بھیج رہا ہوں، آپ نے اس پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سبق کو یاد کرنا ہے۔ یہ بہت آسان ہے آج کا سبق، پہلا پورشن ہے، اس میں جناب آپ کے ذخیرہ الفاظ ہیں، دوسرا ہے آپ نے ہاذا کے ساتھ جملے بنانے ہیں، تیسرا ہے آپ نے ماں کے ساتھ سوالیہ جملے بنانے ہیں، اور چوتھا ہے آپ نے 10 تک گنتی یاد کرنی ہے۔ لکھ لیں، لکھ لیں، واحد 1 کو کہتے ہیں اسنان، 2 کو کہتے ہیں ثلاثۃن، 3 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اربعۃن، 4 کو کہتے ہیں خمسۃن، 5 کو کہتے ہیں ستۃن، 6 کو کہتے ہیں سبعۃن، 7 کو کہتے ہیں ثمانیۃن، 8 کو کہتے ہیں تسعۃن، 9 کو کہتے ہیں عشرۃن، 10 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آج آپ کا سبق ہوا۔ ایک اور بات یاد رکھیں، آپ اس کی پہلے سیدھی گنتی یاد کریں، ٹھیک ہے، پھر آپ اس کی الٹی گنتی یاد کریں، پھر آپ اپنے بہن سے، بھائی سے، کسی سے بھی کہیں مجھ سے سنو، اسے کہیں، وہ آپ سے پوچھے جی بولو بولو 3 کو کیا کہتے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے جی ثلاثۃن، ٹھیک ہے، بھول جائیں گے تو وہ آپ کو بتائے گی، دوبارہ نہیں بولے گا انشاءاللہ، جب سوال جواب ہوتے ہیں نا دوبارہ نہیں بولے گا۔ پھر جس وقت آپ کہیں گے کہ سبعۃن، وہ بولے گی سبعۃن کس کو کہتے ہیں، ہے جی، تو پھر آپ اس کا جواب دیں گے سبعۃن کہتے ہیں 7 کو، سبعۃن کس کو کہتے ہیں، 7 کو۔ اور آپ کی بہن، آپ کا بھائی آپ سے پوچھے گا اچھا بتاؤ پھر 9 کو کیا کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے 9 کو کہتے ہیں تسعۃن، بتا دیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں بتائیں گے تو کہیں گے ہو۔ جب آپ کی تھوڑی سی جستجو ہوگی نا، تلاش کے لیے کوشش ہوگی، اور پھر لفظ آئے گا تسعۃن کہتے ہیں، بھائی آپ کو نہیں آتا تسعۃن، تو وہ دماغ میں آ کے فٹ ہو جائے گا، وہ کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ تو یوں آپ نے گنتی یاد کر کے پہلے سیدھی گنتی سنانی ہے، کوشش کریں الٹی گنتی بھی سنائیں، کوشش کریں بیچ بیچ میں سے بھی سنائیں۔ میں اسی طرح سبق سنوں گا انشاءاللہ، اگلے سبق کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔